अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है किडनैपर और इस नावल की राइटर हैं जिया बासी। तो चले नावल को स्टार्ट करते हैं। मैं कहाँ हूँ? इसने सामने कुर्सी पर बैठे शख्स को धुंधलाई आंखों से देखते हुए कहा था। सर पर मौजूद बल्ब की रोशनी में वो बमुश्किल अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, जो दवाई के ज़ेरे असर और अब बंद हो रही थी। न जाने क्या दुश्मनी थी, इसे यहाँ क्यों लाया गया था, लेकिन यह भी अंदाज़ा हो रहा था कि सामने बैठा शख्स के इरादे कुछ ठीक नहीं। तभी तो वो रस्सियों में जकड़ी इस नीम अंधेरे कमरे में मौजूद थी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों बांधा है मुझे? कुर्सी पर बैठते वो चिल्लाई, साथ साथ रस्सियों से जकड़े हाथों को आज़ाद करवाने की कोशिश भी जारी थी। ए छोकरी, चीख नहीं समझी, वरना मैं भूल जाऊंगा तो तू एक औरत है, वो कमरे में करख्त आवाज़ में बोला था। इस सिन्फ़े नाजुक ने फिर अपनी आंखों को खोलते हुए इस शख्स को देखना चाहा, पर बल्ब की चुभती रोशनी ने इसकी कोशिश को एक बार फिर नाकाम बना दिया। ज़िंदगी चाहती है तो मुंह बंद कर बैठ। इसके चेहरे पर नज़रें जमाए वो करख्त लहजे में बोला था। कौन हो? क्यों मारना चाहते हो मुझे? अभी बात मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि एक बार फिर वो बेहोशी की तरफ जाने लगी। सामने बैठा शख्स खामोशी से इसकी बंद आंखें होती देखता रहा। चंद लम्हे गुजरने के बाद वो अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे कदम उठाता इसके पास आया और हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे पर आई जुल्फों को कान के पीछे उड़सता ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया था। वो क्यों मारना चाहता है तुझे? हॉस्पिटल के कमरे में बैठी बेबसी से अपनी माँ को देख रही थी, जो कैंसर के बायस एक बार फिर इसी हॉस्पिटल में मौजूद थी। डॉक्टर इन्हें जवाब दे चुके थे, जिसके बायस इसका दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रोए, लेकिन जवेरिया की तबीयत के बायस वो खुद पर जब्त करती इनकी बातें सुन रही थी। आयमा, तुम्हें घर जाना चाहिए, काफ़ी थक गई हो। इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। नखीफ सी आवाज़ में इसके भरे भरे वजूद को देखती हुई गोया हुई थी। लेकिन मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इसने परेशानी से जवेरिया को देखकर कहा, जो तीसरी चौथी बार इसे घर जाने का कह चुकी थी। एहसान है मेरे पास, तुम जाओ, उन्होंने कहते हुए 17 साला बेटे एहसान की तरफ देखकर कहा, जो कुर्सी पर बैठता खामोशी से माँ बहन की गुफ्तगू सुन रहा था। ठीक है, पर कोई बात तो हो तो हसान मुझे फ़ौरन फ़ोन कर देना। वो कहकर उठ खड़ी हुई और इन दोनों को अलविदा कहती हॉस्पिटल के कमरे से निकल आई थी। इसका दिल उदास था, बेहद उदास। कहने को तो जवेरिया इसकी सौतेली माँ थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने सगे बेटे हसान और आयमा में फ़र्क नहीं किया था। आयमा की माँ सीमा इसकी पैदाइश के दौरान ही खालिक हकीकी से जा मिली थी, जिसके बाद रमीश शेख ने आयमा के संभालने की खातिर अपनी साली जवेरिया से शादी कर ली थी। मगर 3 साल पहले हार्ट अटैक के बायस वो भी इन तीनों को रोता छोड़कर अपनी आखिरी आरामगाह में जा सोए थे, और आज 3 साल बाद जवेरिया भी इनसे दूर जाती हुई महसूस हो रही थी। इसे खुद पर काबू पाना मुश्किल होने लगा, इसलिए फ़ौरन टैक्सी लेकर घर की तरफ रवाना हो गई। माय वाइफ, तुम रो रही हो? स्पीकर से एहतशाम की आवाज़ उभरी थी। घर आने के बाद वो आराम करने की गर्ज से बेड पर लेटी थी। इसे एहतशाम की कॉल आ गई। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, वो बोली तो आवाज़ भरा गई थी। तुम रोना बंद करो, इस तरह अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी। एक काम करो, घर से बाहर निकलकर करीबी पार्क चली जाओ, इससे तुम्हारा दिल बहल जाएगा, बेहतर महसूस करोगी। अहमा तहलीक के मराहल से गुजर रही थी, इसलिए एहतशाम इसे चुप करवाता बोला। वो इस वक्त इस्लामाबाद में था, मगर सुबह से कई बार कर चुका था। मैं भी हॉस्पिटल से आई हूँ, अब सोने लगी हूँ। बाद में सो जाना, घर से बाहर निकलो, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक रहेगी तो तुम हसान और जवेरिया आंटी को संभालोगी, वो नरमी से बोला था। ठीक है, मैं होकर आती हूँ, शायद इसी में ही कुछ हल्का फुल्का महसूस करने लगूँ। इसने हामी भरी। गुड, अब बाहर जाओ, फिर वापस आकर मुझे कॉल करना, बाय। मुस्कुराकर कहता कॉल काट चुका था। इन दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। आयमा कराची के रहने वाली थी, जबकि एहतशाम का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से था, लेकिन 7 साल पहले कारोबार के बाद वो कराची आया हुआ था, जहां इसकी मुलाकात रमीश शेख से हुई थी। चंद माह में इनकी अच्छी खासी पहचान हो गई थी, जिसकी बुनियाद पर रमीश शेख ने एहतशाम कुरैशी के साथ मिलकर अपना काम शुरू किया था। कहने को तो वो छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहा,
اس دوران احتشام کا ان کے گھر آنا جانا کافی بڑھ گیا۔ جب بھی ان کے گھر آتا تو اکثر اس کا سامنا آئمہ سے ہوتا رہتا تھا۔ انہی غیر ارادہ ملاقاتوں میں جہاں دونوں کے درمیان بے تکلفی کی دیوار گری، وہیں دل کی سرزمین پر چاہت کی کلی کھل اٹھی تھی۔ جویریہ اور رمیز کو بھی کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دیکھا بالا کاروباری لڑکا تھا۔ موقع غنیمت جان کر انہوں نے فوراً اس رشتے کے لیے احتشام کی امی کو ہاں کر دی اور یوں آئمہ 20 سال کی عمر میں آئمہ رمیز سے آئمہ احتشام بن گئی۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی غائب دماغی سے سڑک پر چل رہی تھی کہ تبھی اچانک ایک وین اس کے سامنے آ رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی کسی کو مدد کے لیے پکارتی، ان میں سے ایک آدمی نے تیزی سے اسے وین کے اندر کھول کر اسے اندر کی طرف کھینچ لیا تھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ چکراتا ہوا سر، اوپر سے چبھتی بلب کی روشنی اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ اس نے واپس آنکھیں بند کر لی۔ اے چھوکری، کھانا کھا لے۔ دروازہ کھول کر اندر آتا آدمی اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں نیچے جھکا گیا۔ آئمہ نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو کم از کم 15-16 سال کا لڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ٹرے تھی۔ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے جو مجھے یہاں باندھ رکھا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر چلائی تھی۔ باس نے کہا ہے تمہاری اس حالت میں چیخنا چلانا اچھا نہیں، کھانا کھا لو۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا دایاں ہاتھ کھولنے لگا تاکہ وہ آسانی سے کھانا کھا سکے، جبکہ آئمہ اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسے عجیب اغوا کرنے والے تھے، جہاں ایک طرف اسے اغوا کیا وہیں دوسری طرف اس کی حالت کا خیال بھی کر رہے تھے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو، وہ ایک بار پھر چلائی۔ باس آئیں گے تو ان سے بات کرنا، فی الحال کھانا کھاؤ، 10 منٹ بعد آؤں گا تو پلیٹ خالی ملے۔ ٹرے اس کی گود میں رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئمہ نے ایک نظر اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالی جو رسیوں کی قید سے آزاد تھا، دوسرے بائیں پر جو ابھی بھی قید تھا۔ وہ مشکل ایک ہاتھ سے نوالا بنا بنا کر حلق کے نیچے اتارنے لگی۔ عجیب بے بسی تھی، لیکن اس حالت میں نخرے بھی تو نہیں دکھا سکتی تھی، ورنہ کبھی اس کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگاتی۔ کھانا کھا لیا اس نے؟ صوفے پر بیٹھا شیر افغن اپنے سامنے کھڑے نیازی کو دیکھ کر بولا، جو ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی باس، کھانا کھا لیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، وہ کہتا خود بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور رازداری سے گزر کر اس کمرے میں آیا جہاں آئمہ رسیوں میں جکڑی چیخنے چلانے میں لگی تھی۔ تم آخر بتاؤ گے کون ہو تم اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ شیر افغن کو دیکھتے ہی آئمہ نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ چپ، بالکل چپ، جو پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دو نا۔ پہلے کے مقابلے اب وہ ذرا نرم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کے سامنے رکھی کرسی پر آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ اس کے پوچھنے پر آئمہ رونا دھونا بھول کر الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بگاڑا۔ شیر افغن جو کرسی پر آگے کو جھک کر بیٹھا تھا پیچھے ہوا، کرسی سے پشت لگاتا بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ سامنے بیٹھی لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی۔ پھر نہ جانے اس شخص کو کیا دشمنی تھی جس نے اسے مارنے کے لیے شیر افغن کو پیسے دیے تھے۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ اس کی نظریں اور کمرے میں پھیلی خاموشی سے گھبرا کر آئمہ نے پھر پوچھا۔ شیر افغن چند لمحے مزید اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تیرا شوہر؟ لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھا وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب موبائل کی گھنٹی بجی اور اس کی ٹون اپنی جانب سے متوجہ کر گئی۔ اس نے ایک بیزار نظر سامنے ٹیبل پر رکھے اپنے فون پر ڈالی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز کم کی اور پھر ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، تمہاری بیوی کو ہم نے اٹھا لیا ہے۔ احتشام کے ہیلو کہتے ہی شیر افغن کی آواز ابھری، جس پر ایک مکروہ مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی۔ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ مختصر سا بولا، کل ہر۔ آئمہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی موبائل کو تو کبھی شیر افغن کو دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ پہلے سنی احتشام کی آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی اس کے شوہر نے اسے مارنے کے لیے کسی کڈنیپر کو پیسے دیے ہیں۔ سن لی اپنے مرد کی آواز، اب تو یقین ہو گیا ہوگا۔ کمرے میں گونجی شیر افغن کی آواز پر اس کے شرم سے سر جھکا لیا۔ کیسی بد نصیب عورت تھی وہ! شوہر تو بیوی کا سائبان ہوتا ہے اور بیوی شوہر کی عزت، جبکہ اس کے اپنے شوہر نے اپنی عزت کو قتل کرنے کے لیے گنڈے کو سونپ دیا تھا، نہ صرف بیوی بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ دیکھ ٹہر نہیں، میں تجھے کچھ نہیں کرتا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر شیر افغن نرمی سے بولا تھا،
जिस पर एक झटके से आयमा ने सर उठाकर इसे देखा था। क्या इतनी हैरानी क्या हो रही है तुझे? गुंडा ज़रूर हूँ मगर अपने भी असूल हैं कुछ। वो सुकून से बोलता कुर्सी पर मजीद फैल कर बैठ गया था। क्या मतलब? इसने डरते हुए पूछा था। जान से ज़्यादा अब इज़्ज़त और अपने बच्चे की फ़िक्र सताने लगी थी। देख, हम औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं करते, इसलिए बेफिक्र होकर जा, तुझे कुछ नहीं करेंगे हम। मगर आयमा के गले में गिल्टी उभरी, न जाने वो इससे मगर के आगे क्या बोल दे। कहा ना डर नहीं, तुझे बस 1-2 दिन इधर रहना होगा, सुकून से बोलता वो आयमा का सुकून गारत कर गया था। क्यों? क्योंकि तेरे शौहर ने आधी रकम दी है, पूरी रकम तेरे कत्ल के बाद, इसलिए जब तक पूरी रकम नहीं मिलती तुझे नहीं छोड़ सकते। वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। आयमा ने बेचैनी से इसे देखा। बेफिक्र होकर रह, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, बस जा रहा हूँ यहाँ से, वैसा करती जा जैसा कहा है। आयमा की परेशानी को भांपकर वो इसे यकीन दिलाता हुआ बोला। जानता था हर शरीफ लड़की को पहले अपनी इज्जत की फिक्र होती है। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा इसके झुके सर को देखता रहा, फिर खामोशी से पलटकर कमरे से निकल गया। बाकी के पैसे कब तक भेज रहे हो? सुबह होते ही इसने एहतशाम को कॉल मिलाई थी और कोई भी दूसरी बात किए बगैर सीधा मुद्दे पर आया था। मेरा काम हो गया? पलटकर सवाल किया गया। शेर अफगन ने मोबाइल कान से हटाकर तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया। इसे आमा के लिए अफसोस हो रहा था। वजह तो वो नहीं जानता था, पर यूं एक शोहर का अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को कत्ल करवाना इसे अच्छा नहीं लग रहा था। बस थोड़ी देर में तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद मुझे मेरा पैसा चाहिए। ठीक है, 3 बजे तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन कत्ल के वक्त इसकी चीखों को अपने कानों में सुनना चाहता हूँ, एहतशाम ने सफाकी से कहा। इतनी सी बात, तुम पर लाइन पर रहो, अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। कहता हुआ वो अपने सोफे से उठा और कमरे से बाहर निकलकर राहदारी से गुजरता इस दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। हाथ के इशारे से अपने बंदे को दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया, जो ताबेदारी से सर हिलाता फौरन दरवाज़ा खोलने लगा। शेर अफगन अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो रस्सियों में जकड़ी बैठी थी, मगर कल की निस्बत आज वो थोड़ा पुरसुकून नजर आ रही थी। लो, अपनी बीवी की आखिरी बार आवाज़ सुन लो, कहने के साथ ही इसने हाथ में पकड़ी पिस्तौल आयमा के जानिब उठाई, जो हैरत से शेर अफगन को देख रही थी। कल तक वो बोल रहा था औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं करता, और आज इस पर पछताने खड़ा था। तुम, इससे पहले कि वो कुछ कहती, कमरे में फायर की आवाज़ के साथ आयमा की चीख भी गूंजी थी। उम्मीद है तुम्हारी तसल्ली हो गई होगी, अब मेरा पैसा मेरे अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए। फ़ोन कान से लगाए कमाना अंदाज में कहता वो कॉल काट चुका था। फिर नज़र फेर कर सामने बैठी आयमा को देखा, जो भी अभी आंखों को सख्ती से नीचे हुए थी। आंखें खोलो, मरी नहीं हो। शेर अफगन की आवाज़ पर इसने बारी बारी अपनी दोनों आंखें को खोला। अपने जिंदा होने का यकीन करके इसने चेहरा मोड़कर दीवार की तरफ देखा, जहां गोली लगने का निशान मौजूद था। तुमने तो जान ही निकाल दी, एकदम इसकी जुबान से फिसला। कहा था ना तुमसे, डरो नहीं, हम औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कहते। वो कहता इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठा। अम्मा को इसके बदले हुए अंदाज पर हैरत हुई थी, जो तू से तुम पर आ गया था, मगर इसने चेहरे के तासुरात से वाज़ेह नहीं होने दिया। वैसे मैं तुम्हारे भाई को भी जानता हूँ, इसलिए तुम्हें अगवा किया ताकि तुम्हारे शौहर की असलियत बता सकूँ। और ये लगा आयमा को एक और झटका। तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? मेरे ख्याल से तुम लियारी की रहने वाली हो। तो ये कि मैं लियारी में ही रहता हूँ। अक्सर तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ आते जाते देखा है। जब कभी तुम इस्लामाबाद से कराची आती थी तो अपनी सौतेली माँ और भाई से मिलने। इसके तासुरात बगौर देखता हुआ इस पर एक नया इंकशाफ कर गया। आयमा हैरत से इसे देखने लगी और सुन भी रही थी। माँ के जिक्र पर इसे अस्पताल में मौजूद जुवेरिया याद आई। मामा, क्या मैं अपनी मम्मा से बात कर सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं। 3 बजे तुम्हारा शौहर पैसे मेरे अकाउंट में भेज देगा, इसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। वह कहकर उठा और धीरे धीरे कदम उठाते इसके सामने जा खड़ा हुआ। आयमा ने सर उठाकर इसे देखा। अगले ही लम्हे एक गिल्टी सी उभरी। तभी शेर अफगन ने इसके चेहरे पर आई लट को कान का पीछा किया, कुछ भी कहे बगैर कमरे से निकल गया, जबकि आयमा सांस रोके अब बंद दरवाजे को देख रही थी। वह खामोश बैठा जवेरिया को देख रहा था, जो आंखें बंद किए आराम कर रही थी। इसकी हालत कल से थोड़ी बेहतर थी।
حسان نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا اور آئمہ کو کال کرنے لگا۔ وہ صبح سے 2 بار کال کر چکا تھا لیکن وہ تھی کہ کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ کیا ہوا، بات ہوئی؟ آنکھیں کھولتے ہوئے انہوں نے نخیف آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں، کال نہیں اٹھا رہی۔ احتشام کو کال کر کے پوچھو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ جی کرتا ہوں۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اب کی بار احتشام کو کال ملائی جو دوسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ ہیلو؟ اسپیکر سے احتشام کی آواز ابھری۔ بھائی آپ کی کال نہیں اٹھا رہی، آپ کی ان سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، آج تو نہیں ہوئی، لیکن تم پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں کال اسے۔ جی ٹھیک ہے۔ احتشام کے کہنے پر وہ کچھ پرسکون ہوا، کال بند کر کے جویریہ کو دیکھنے لگا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احتشام بھائی بول رہے ہیں، ان کی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، ابھی سو رہی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جویریہ کی طبیعت کے باعث اس نے جھوٹ بولا، نہ جانے وہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، پر خاموش ہو کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ کرسی پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی جہاں کمرے کے ایک کونے پر ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کے سوا اور کچھ موجود نہیں تھا۔ سر پر ایک بلب لٹک رہا تھا، اس کے نیچے رکھی کرسی جس پر وہ خود بندھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی مگر کافی اونچائی پر ہونے کے باعث سورج کی ہلکی ہلکی روشنی ہی اندر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ شیر افغن اسے آزاد کرنے والا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اب جائے تو جائے کہاں۔ احتشام اس کے ساتھ یہاں بھی کچھ بھی کر سکتا تھا، اسے امید نہیں تھی ایسی۔ اگر وہ خود احتشام کے منہ سے وہ سب نہ سنتی تو کبھی اس گنڈے کی بات پر یقین نہ کرتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اندر آتے شیر افغن نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ چلو اب تمہاری واپسی کا وقت آ گیا۔ کیا؟ ہاں اب تو آزاد ہو تم، مگر یہاں تمہارے لیے بہت خطرہ ہے، اس لیے فوراً یہ شہر چھوڑ کر چلی جانا۔ وہ اس کی رسے کھولتا ہوا ساتھ ساتھ ہدایت بھی دیتا ہوا بولا تھا۔ پر میں جاؤں گی کہاں؟ وہ الجھی تھی۔ اسلام آباد۔ یہ میموری کارڈ اور یہ پیسے ٹرانسفر کرنے کی رسید رکھو، وہاں جا کر پولیس کو ثبوت کے طور پر دے دینا تاکہ تمہارے شوہر کو گرفتار کیا جا سکے۔ اس نے دونوں چیزیں آئمہ کی طرف بڑھائی تھیں اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو گنڈا ہو کر ایک اجنبی لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن میں کیسے احتشام کو جیل بھیج سکتی ہوں؟ تو کیا اسے آزاد چھوڑ دے گی تاکہ وہ اگلی بار خود اپنے ہاتھوں سے تجھے مارے؟ اس کے ماتھے پر بل بڑے جبکہ آئمہ چپ سی ہو گئی۔ چلو باہر ٹیکسی کھڑی ہے، اپنی چادر سے منہ ڈھانپ کر باہر جانا، وہ کہہ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئمہ خود خواب کسی کیفیت میں چلتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جویریہ اور حسان کے پاس پہنچ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر جاتے جاتے انہیں اچھے سے تاکید کر گئی تھی کہ احتشام کا فون آئے تو اسے نہ بتائیں کہ وہ ان سے ملی ہے یا اسلام آباد آ رہی ہے۔ وہ اسے سرپرائز دے گی لیکن در حقیقت وہ اس کے علم میں آنے سے پہلے جلد از جلد اسلام آباد پہنچ جانا چاہتی تھی تاکہ پولیس کے ذریعے احتشام کو گرفتار کیا جا سکے۔ احتشام ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اسلام آباد آنے کے بعد وہ سیدھی نادیہ کے پاس گئی تھی جو یہاں رہتے ہوئے اس کی کافی اچھی دوست بن گئی تھی۔ تمہارے سامنے ہے ریکارڈنگ اور میسیجز، آئمہ موبائل سے میموری کارڈ نکالتے ہوئے بولی۔ اس میموری کارڈ میں احتشام کے خلاف سارے ثبوت موجود تھے جسے دیکھنے اور سننے کے بعد نادیہ بے حیران رہ گئی تھی۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ کیا مطلب کیا کروں؟ وہ کڈنیپر بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ احتشام کو جب معلوم ہوگا تم زندہ ہو پھر تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا۔ ویسے بھی ہر کوئی اس کڈنیپر کی طرح نہیں ہوگا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اس نے تمہیں صحیح سلامت چھوڑ کیسے دیا؟ ساری بات جاننے کے بعد نادیہ کو سب سے زیادہ حیرت اسی بات پر ہوئی تھی۔ شاید اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہو ورنہ تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آئمہ نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا، اسے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی۔ ویسے تھا کون وہ؟ تم نے نام وام نہیں پوچھا؟ جیسے وہ مجھے بتاتا، اور ویسے بھی میں اس حال میں نہیں تھی کہ اس سے سب پوچھتی، وہ جل کر بولی تھی۔ آئمہ تم زندہ ہو؟ خود پر قابو پاتے ہوئے آئمہ کی جانب بڑھا۔ اچھا چلو چھوڑو، ہمیں اب جلد از جلد پولیس کے پاس جانا چاہیے، اٹھو، نادیہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئمہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود میموری کارڈ پر ڈالی، پھر گہری سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرتی پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ احتشام یہ سب کیسے ہوا؟ آخر کون تھے وہ لوگ؟ کیوں مارا آئمہ کو انہوں نے؟ ایک ضعیف خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جو سکتے کی حالت میں کچن میں بیٹھا ہوا تھا۔
بیرونی دروازہ کھلا تھا اور آس پڑوس کے لوگ اس وقت احتشام کے گھر پر موجود تھے۔ سب کو ایما کے اغوا ہونے اور مرنے کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد ایک ایک کر کے ہر کوئی اس کے دکھ میں شریک ہونے آ رہا تھا۔ آخر کو یہ وقت ہی ایسا تھا کہ دشمن بھی دوست بن جاتا تھا۔ بیٹا بس صبر کرنا، جانے اس معصوم سے کیا دشمنی تھی، کتنی پیاری بچی تھی اور اب تو ماں بھی بننے والی تھی، ایک اور خاتون بولی، جبکہ اپنے ہی گھر سے تھوڑا فاصلے پر گاڑی میں بیٹھی ایما دکھ سے اس تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ کل سے اب تک وہ خود کو بارہا سمجھا چکی تھی، مگر اس کے دل کا کیا کرتی جو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتی گاڑی سے اتری اور دھیرے دھیرے مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ سرپرائز، میں زندہ ہوں! احتشام جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی آواز پر جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ ایما، تم زندہ ہو؟ خود پر قابو پاتے وہ ایما کی جانب بڑھا تھا، مگر کانوں میں پڑتے پولیس سائرن کی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگا، جو بے تاثر چہرہ لیے اسے کھڑی تھی۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر احتشام! پولیس افسر وین سے نکل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ کس جرم میں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تمہارے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، اپنی بیوی کو اغوا کرانے اور اس کو قتل کرنے کے جرم میں۔ تمہیں یہاں سے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آفیسر کی بات پر احتشام نے گھبرا کر ایما کی طرف دیکھا تھا، جو اب نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اسے سب پتہ چل گیا تھا؟ گھر آئے سارے لوگ اب چہمہ گوئیاں کرنے لگے تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر پاس کھڑی عورت کو دھکا دے کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ پولیس اہلکار نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے قابو کیا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے! کیوں کیا تم نے ایسا احتشام؟ ایما نے افسردگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ کیوں کیا؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دینا چاہیے تھا۔ سحری محنت میری اور کاروبار تم بہن بھائیوں کا۔ اب جب سچ سامنے آیا تھا تو احتشام نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ ایما بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یعنی وہ صرف اسے راستے سے نہیں ہٹاتا، بلکہ آگے جا کر اس کے بھائی کو بھی نقصان پہنچاتا۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں واپس آؤں گا، یاد رکھنا۔ پولیس وین کی طرف جاتے ہوئے وہ چبا کر بولا تھا۔ سارا پلان الٹا پڑ گیا۔ اسے ایما سے زیادہ شیروغن پر غصہ آیا تھا، جس نے موٹی رقم اس سے وصول کر کے بھی ایما کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی احتشام، تم نے تو ہمارے بچے کا بھی نہیں سوچا۔ پولیس وین کو دور جاتے دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی اور کسی کی جانب دیکھے بغیر فوراً وہاں سے نکلتی چلی آئی تھی۔ اس دن کے بعد اسلام آباد سے واپس کراچی چلی آئی تھی اور آتے ہی ساری بات احسان کے گوش گزار کر دی تھی۔ البتہ جویریہ کی طبیعت کے باعث انہیں کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، مگر قسمت میں شاید مزید امتحان لکھے تھے۔ ایک ہفتے بعد ہی جویریہ کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بہن بھائی کے لیے یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی، لیکن یہی دنیا کا دستور ہے، جو آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے۔ جویریہ کے انتقال کے بعد ایما نے خود کی توجہ کاروبار کی طرف مبذول کروا لی تھی۔ حسان بھی کالج سے آنے کے بعد فیکٹری چلا جایا کرتا تھا۔ یہ بھی ایما کی خواہش تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ابھی بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھے، تاکہ پھر کوئی احتشام ان کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک سکے۔ اوپر سے اس کی اپنی حالت بھی گرتی جا رہی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے وہ اس بچے کو بھی صحیح سلامت دنیا میں لا پائے گی یا نہیں، مگر اس بار اللہ نے اس کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا تھا، جب 3 ماہ بعد اس نے اپنی چھوٹی سی جنت کو پہلی بار اپنی باہوں میں لیا تھا۔ اس کا نرم و ملائم لمس اس کے ہر دکھ پر کسی خوشگوار پھوار کی طرح ثابت ہوا تھا۔ اپنی جنت کو مجھے دے دو، میں کمرے میں لے جا کر سلا دیتا ہوں۔ حسان سوتی ہوئی جنت کو ایما کی گود سے لیتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، تم اسے کاٹ میں لٹا دینا، میں تمہارے لیے چائے بنا لاتی ہوں۔ ایما کہتی ہوئی لیونگ روم سے نکل کر کچن کی طرف بڑھی تھی۔ حسان آج فیکٹری سے دیر سے گھر آیا تھا اور اب کھانے کے بعد اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ حسان جنت کو اٹھائے ہوئے اسے کمرے میں لے آیا اور کاٹ میں لٹا کر اسے پیار کرتا واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب کھڑکی پر ڈالے پردے کے پیچھے چھپا شخص حسان کے جانے کا یقین کر کے بغیر کوئی چاپ پیدا کیے کاٹ کے پاس آیا اور جنت کو اپنے بازو میں اٹھا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، جو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ میرے شہزادی، پہچانا اپنے بابا کو؟ وہ سرگوشی میں کرتے ہوئے بولا تھا۔ جلد تم اور تمہاری ماں میرے پاس ہوں گے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پھر کے چہرے کے ایک نقش کو دیکھنے لگا تھا۔ کمرے کے باہر ہوتی آہٹ پر چونکا اور جنت کو واپس کاٹ میں لٹا کر تیزی سے کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ کون ہے؟
اندر آتی آئمہ کی نظر اس پر پڑتے ہی وہ چلائی تھی۔ اپنی جانب پشت ہونے کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ حسان اس کی آواز سنتا کمرے میں آیا تھا۔ کوئی تھا، میں نے کھڑکی سے جاتے ہوئے دیکھا، وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ احتشام کے بعد ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ حسان تیزی سے آگے بڑھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، شاید کوئی نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ رات کے باعث گلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ویسے بھی یہ لیاری کا علاقہ تھا، اتنی رات کو یہاں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ کھڑکی بند کر کے واپس آئمہ کے پاس آیا جو فقط چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اگر نہ آتی تو شاید وہ شخص جنت کے نقصان پہنچا دیتا۔ کوئی نہیں ہے، چلیں آپ جا کر میرے کمرے میں سو جائیں۔ وہ جنت کو کاٹ سے اٹھا کر اس کے پاس آیا اور اسے لیے کمرے سے نکل گیا۔ کہیں احتشام تو نہیں؟ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگی تھی۔ وہ جیل میں ہے آپی، وہ باہر بھی تو آ سکتا ہے۔ اب کے حسان خاموش ہو گیا۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر آئمہ کی حالت دیکھ کر اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چور ہو۔ اب آپ آرام کریں، لیونگ روم میں ہی ہوں، کچھ چاہیے ہوا تو آواز دے دیجیے گا۔ وہ اسے اور جنت کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گیا۔ اسے جنت کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، اس لیے وہ آج دوپہر میں مارکیٹ چلی آئی تھی۔ سارا سامان لینے کے بعد وہ اپنی چادر ٹھیک کرتی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ سامان پچھلی نشست پر رکھ کر دروازہ بند کرتی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ جنت گھر پر اکیلی تھی، اس لیے اسے جنت کی فکر ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اس کے بعد سے اسے پھر بھی کسی کو گھر میں گھستے یا نکلتے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ جنت جاگ نہ گئی ہو، ورنہ رو رو کو برا حال کر لے گی۔ اسے سوچتے ہوئے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھولتے اس کے برابر سیٹ پر آ کے بیٹھا تھا۔ جلدی چلاؤ گاڑی، چلو۔ چہرے پر نقاب لگائے، ہاتھوں میں پستول تھامے، وہ حیرت سے اسے آنکھیں کھولے اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا گرایا تھا۔ چلو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ آئمہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی فوراً سنبھلتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس راستے پر ڈالو گاڑی، ایک اور حکم دیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ گاڑی فوراً اس کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دی۔ چند منٹ بعد وہ ایک سنسان سڑک پر موجود تھے۔ جب اس آدمی نے گاڑی روکنے کا حکم دیا، بس اب یہاں سے چلے جاؤں گا میں۔ وہ پرسکون سا تھا، جبکہ اس کی آواز پر غور کرتی آئمہ حیرت سے گویا ہوئی۔ تم وہی کڈنیپر ہو نا؟ ارے واہ چھوری، بڑی اچھی یادداشت ہے، اس نے کہتے ہوئے چہرے کا نقاب ہٹایا۔ آئمہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سچے میں ایک یہی تو چہرہ تھا جو اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ کیوں بھاگ رہے تھے تم؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ نہ جانے کیوں، اپنے سامنے موجود شخص سے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کچھ لوگ پیچھے لگ گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر سکون سے بولا تھا۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ ہاتھ نہیں کانپتے تمہارے لوگوں کو قتل کرتے وقت؟ اور چھوری، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور آج تک جن کو مارا ہے وہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ واجب القتل تھے۔ اس حکومت کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے، اس ملک کی گندگی کو ختم کر رہا ہوں، شیر افغان فخر سے اپنے کالر کڑا کر بولا تھا۔ آئمہ سے دیکھ کر رہ گئی، جو اپنے کرتوتوں کو اپنی شان سے بتا رہا تھا کہ گنڈا نہیں، ملک کا محافظ ہوں۔ شیر افغان نے پستول جیب میں رکھی اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ویسے چھوڑ، یہ بتا، مجھ سے شادی کرے گی؟ اب کی آئمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جس شخص نے چند ماہ پہلے سے پیسوں کے لیے کڈنیپ کیا تھا، اب اس کے سامنے بیٹھا شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچی کی ماں ہوں۔ تو کیا ہوا، میں سنبھال لوں گا، تمہارے ساتھ تمہاری بچی کو بھی۔ اور تم نے خلا نہیں لیا کہ اپنے شوہر سے؟ ویسے بول رہا تھا جیسے بہت بے تکلفی ہو ان کے درمیان۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور گاڑی سے اترے، مجھے گھر جانا ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ حالانکہ احتشام کے جیل جانے کے بعد ہی اس نے خلا کا کیس دائر کر دیا تھا، مگر اس گنڈے کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، مگر سوچنا ضرور میری آفر کے بارے میں، قسم سے بہت خوش رکھوں گا، وہ کہتا ہوا فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا، مگر اس کے لفظوں کی بازگشت نے آئمہ کو پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ شیر افغان کے سوچتی رہی تھی۔ ایک گنڈے کے ساتھ شادی وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اسے سوچی جا رہی تھی۔ حسان جب گھر آیا تو اس نے آج کا سارا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ کم عمر ہونے کے باعث حسان کو بھی سمجھ نہیں آیا آخر اس معاملے سے کیسے نپٹا جائے۔ وہ ایک گنڈا تھا اور اپنی بات پوری نہ ہونے پر انہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں آپی، ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی سوچ کے حساب سے حل پیش کیا۔
ہاں چلو دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آئمہ پھیکا سا مسکرائی اور جنت کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حسان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے شیر افغان پھر سے اسے ٹکرایا نہیں تھا، جس پر اس نے شکر ادا کیا۔ ایسا نہیں تھا آئمہ کو اس سے کوئی ڈر تھا، بلکہ شیر افغان وہ شخص تھا جس نے اس کے شوہر سے جان بچائی تھی۔ بے شک موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت گزرتا گیا، احتشام سے اس کی خلا ہو چکی تھی۔ اب اس کی ساری توجہ بس جنت اور حسان پر تھی۔ زندگی خوشیوں بھری نہیں پرسکون گزر رہی تھی۔ وہ مزید سکون سے گزر جاتی اگر ایک دن احتشام اس سے نہ ٹکراتا۔ وہ اس وقت اسلام آباد والے گھر پر تھی۔ ایک ہفتے سے وہ تینوں ضروری کام کی وجہ سے اسلام آباد آئے ہوئے تھے، لیکن آج جنت کی طبیعت خرابی کے باعث وہ جلد گھر کا کام نپٹا کر اب ہسپتال کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ موسم تبدیلی کی وجہ سے آج صبح سے جنت کو بخار چڑھا ہوا تھا، جو کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ طبیعت مزید بگڑتی، وہ ہاسپٹل جانے کا ارادہ کرتی تیار ہو کر جنت کو لیے گھر سے باہر نکلی تھی۔ راستے میں اس نے حسان کو بھی کال کر دی تھی تاکہ وہ گھر آ جائے تو وہ پریشان نہ ہو۔ تو خود ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے اور دوائیاں لینے کے بعد اب گھر واپس ہی کے لیے روانہ ہوئی تھی جب گاڑی چلاتے وقت کوئی سامنے سڑک پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بروقت بریک لگائی، ورنہ عین ممکن تھا گاڑی سامنے کھڑے شخص سے ٹکرا جاتی۔ پاگل ہو کیا، ابھی مر جاتے۔ گاڑی سے نکل کر وہ غصے سے بولی تھی۔ اس نقاب پوش شخص کو دیکھ کر بولی جو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ مجھے پہچانے نہیں جانے احتشام؟ 2 قدم کے فاصلے پر رک کر چہرے سے نقاب ہٹاتا وہ مکرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، جبکہ آئمہ بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی احتشام کو دیکھنے لگی۔ چند ماہ پہلے چھایا خوف ایک بار پھر جھا گیا تھا۔ تم جیل میں تھے نا؟ اس کی بات پر احتشام ہنسا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے مزید قریب آیا۔ آئمہ کو اپنے ارد گرد خطرے کا محسوس ہوا۔ سنسان سڑک پر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ الٹے قدم اٹھاتی پیچھے ہونے لگی۔ ہاں آج ہی جیل سے فرار ہوا ہوں، اور قسمت دیکھو راستے میں تم ٹکرا گئی۔ احتشام کہتا ہوا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا کسی نے گریبان سے پکڑ کے اسے دور دھکیلا تھا۔ احتشام لڑکھڑا کر پیچھے زمین پر جا گرا۔ تم؟ اپنے سامنے کھڑے شیر افغان کو دیکھ کر اس کے دانت پیسے۔ کتنا بڑا نقصان کر دیا تھا اس نے۔ اس کڈنیپر نے، اس کی وجہ سے وہ جیل تک پہنچ چکا تھا۔ ہاں میں، وہی شیر افغان جسے تم نے آئمہ کو مارنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے کہتے ہوئے احتشام کو پھر سے گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا اور ایک زوردار گونسا اس کے چہرے پر مارا، جس سے وہ ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا تھا۔ آئمہ حیرت اور پریشانی سے شیر افغان کو احتشام کو مارتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیسا انسان تھا جو آج دوسری دفعہ اس کی جان بچانے کے لیے نہ صرف اس کے پاس موجود تھا بلکہ اس کے بارے میں سب جانتا بھی تھا، اور ایک وہ تھی جسے اس کا نام بھی آج پتہ چلا تھا، خود شیر افغان کے منہ سے۔ چھوڑ دے اسے شیر افغان، وہ مر جائے گا۔ احتشام کی بری ہوتی حالت دیکھ کر آئمہ چلائی تھی۔ اس کے منہ اور سر سے خون نکلنے لگا تھا، حالت نڈھال سی ہو رہی تھی۔ بھلا ایک گنڈے کے آگے وہ کیا کر سکتا تھا، تو وہ بیچارہ پیٹ ہی رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، دیکھو پولیس آ گئی ہے۔ دور سے آتی پولیس وین کو دیکھ کر اس نے شیر افغان کو بازو پکڑ کے پیچھے کرنا چاہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تو بہت شوق ہے نا جیل سے بھاگنے کا؟ پولیس جو احتشام کے جیل سے بھاگنے کے بعد اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، یوں ان تینوں کو سنسان سڑک پر کھڑے دیکھ کر اس کے پاس آ کر وین روکی، مگر احتشام کو دیکھ کر ہی اس آفیسر نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے آفیسر، یہی ہماری گاڑی کے سامنے آ کر میری بیوی سے بدتمیزی کرنے لگا۔ شیر افغان نے صفائی سے جھوٹ بولا تھا، جبکہ اس کی بیوی کہنے پر آئمہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا جو مزے سے اپنی بیوی بنا گیا تھا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے، ہم خود سنبھال لیں گے۔ آفیسر کے کہتے ہی اس نے آئمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس لیے کہا تھا مجھ سے شادی کر لو، ہر بار تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ گاڑی کو تھوڑا فاصلے پر لے جا کر روکتے ہوئے بولا۔ یہ سنسان سڑک نہیں تھی، آس پاس سے لوگ گزرتے دکھائی دے رہے تھے۔ آئمہ نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی، پھر چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ میں ایک لاوارث انسان ہوں آئمہ، جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو یتیم خانے میں پایا ہے۔ وہاں کی سختی اور بچوں کے ساتھ سلوک دیکھ کر میں 15 سال کی عمر میں وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ جب باہر کی دنیا میں آیا تو پیٹ کو دوزخ بھرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوری کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی موٹی چوریاں بڑی بڑی وارداتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ جانتا ہوں ایک گنڈا ہوں، مجھے شوہر کے طور پر قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر وہ رکا اور ایک گہرا سانس لے کر خود بھی سامنے دیکھنے لگا۔
تمہارے آنے کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے آئمہ، نوکری بھی تلاش کر لی ہے تاکہ تمہیں اور اپنی جنت کو حلال کی روٹی کھلا سکوں۔ شیر افغن کی بات پر آئمہ نے چہرہ موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ جنت کے نام سے بھی واقف تھا۔ ایسے حیران نہیں ہو، میں مجبور تھا تم پر نظر رکھنے پر۔ آئمہ نے حیرانی کو باندھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، تو پھر اس رات بھی آپ تھے جو کھڑکی سے؟ ہاں میں ہی تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے راستے پر ڈال دی۔ مزید کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ کھل کر اظہار کرنے والوں میں سے نہیں تھا کہ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا، یہ چاند تارے توڑ کر لانے کے جیسے دعوے کرتا۔ جنت کو تھامے آئمہ الجھی ہوئی سامنے سڑک کو گھور رہی تھی۔ یہ بات درست تھی کہ ایک گنڈے کو شوہر کے طور پر قبول کرنا مشکل تھا، پر ناممکن نہیں۔ وہ تنہا انسان تھا جسے اچھے برے کی تمیز دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اگر اس کے باعث وہ گناہوں سے بری دنیا کو چھوڑ دیتا تو کیا پھر بھی وہ اپنے محافظ کو انکار کرنا ٹھیک تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گری تھی جب گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا رکی۔ چند پل گاڑی میں خاموشی سے چھائی رہے۔ شیر افغن کی آواز نے توڑا، میں کل جواب لینے آ جاؤں گا آئمہ، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا۔ جب ہاتھ بڑھا کر آئمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید شیف افغن کو اس دلدل بھری دنیا سے، زندگی سے باہر نکالنے کے لیے اللہ نے اسے چن لیا تھا کہ بروقت اس نے یہ فیصلہ کر لیا جو احتشام سے دھوکہ کھانے سے پہلے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔